अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में जलसा करने में बिलाखिर कामयाब हो गई। जलसे में PTI और उसकी हम ख्याल जमातों के रहनुमाओं और रुपोश साथियों ने खिताब किया, लेकिन वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर काफ़ी धुआंधार थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए जहाँ 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, वहीं लाहौर में बबांगे दुहल जलसा करने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला गंडापुर का वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालिक बयान, इस पर वफाक और पंजाब हुकूमत के वज़रा ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि वज़ीर आला गंडापुर अटक पुल अब पार करके दिखाएं। संजानी जलसे से मुतालिक तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत ने 9 मई तर्ज का मंसूबा बनाया था, जबकि हुकूमत के तर्जुमान यही बात PTI के लिए कह रहे हैं। 77 साल में कोई जलसा वक्त पर शुरू हुआ, ना ही वक्त पर ख़त्म हुआ, लेकिन इस बार जलसे की शराइत में इसे गैर मामूली अहमियत दी गई। इसके अलावा जलसे की इजाज़त देने के बाद 29 मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद भी किया गया। इस सब के बीच इमरान खान का ये कहना है कि 22 अगस्त का जलसा मुक़्तदरा की दरख्वास्त पर मुलतवी किया और 8 सितंबर के जलसे के लिए तमाम सहूलियात देने की ज़मानत दी गई थी। इसके बावजूद रुकावटें खड़ी की गई। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का तोशाखाना 2 वापस लेना और PTI का अलकादिर ट्रस्ट केस में बरियत के लिए दरख्वास्त देना, क्या उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान अनकरीब रिहा हो जाएंगे? PTI जलसे के अलावा एक और मामला अदलिया से मुतालिक गैर मामूली कानून साजी का है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए अदालती साल के आगाज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से होने वाली मुलाकात में कहा था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस के बयान के बाद क्या हुकूमत आइन में कोई तरमीम करना चाहती है? 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे करने के दावे क्यों किए जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के आज के इशाइये का मकसद क्या है? सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को आज क्यों बुलाया? और मौलाना साहब क्या PDM के दोस्तों के पास वापस चले गए हैं? इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। में ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को अदलिया से बड़े शिकवे शिकायत रही हैं। अब जो हुकूमत कानून साजी करने जा रही है अदलिया को काबू करने के लिए, क्या इससे उन शिकवे शिकायत का अजाला हो सकेगा? उस्मा, शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक अदलिया से गिले शिकवों का तल्लक है तो वो खाली मुस्लिम लीग को नहीं रहे, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को हैं। अच्छा। और क्या गलत है उनसे शिकवों का कि आप देखें कि जहाँ इंसाफ करना होता है या इंसाफ के तकाजे पूरे करने होते हैं या बेगुनाह कोई होता है तो वहाँ तो फैसले जो हैं 12 घंटों में नहीं आते, मगर जिस गुनाहगार को आपने सज़ा देनी होती है, जिसके सबूत हर ज़बान ज़द आम होते हैं, आप उसके लिए भी 1.5 साल लगा देते हैं। और फिर ये हकीकत है कि ठीक है, एक आइन तोड़ने वाला शख्स जो है या अदारे में ताकतवर शख्स जो है जो आइन तोड़ता है, तो क्या उसको कवर हमेशा अदलिया नहीं देती आई? और क्या आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया हो या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया हो, ये फ़ैसले तो अदलिया देती है। और क्या आइन कानून के मुताबिक दिए जाते हैं फ़ैसले? 45 साल बाद फिर इकरार किया जाता है कि वो फ़ैसला गलत था, और फिर जब 6 साल बाद 7 साल बाद नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता है तो कहा जाता है फास्ट ट्रैक पे ये इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। भाई, इंसाफ तो होता ही फास्ट ट्रैक पे। लेकिन अब तो ये बात हो रही है मियां साहब, अब ये बात हो रही है कि आपकी पार्टी अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलके ऐसी तरमीम लाना चाहती है कि जहां पे इंसाफ आपके घर की लौंडी बन जाएगा, आपके घर का चौकीदार बना होगा, आपके दरवाजे के सामने बैठा होगा, आप कहेंगे चाय लेके आओ तो वो चाय लेके आएगा, आप कहेंगे फलां को अंदर कर दो तो वो फलां को अंदर कर देगा। ये वाली तरमीम लाना चाह रहे हैं आप, और ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को उस तरह ट्रांसफ़र किया जाए जिस तरह आप अपने ज़िले के DC को ट्रांसफ़र करवा के राजनपुर भेज देते हैं। हबीब अकरम साहब, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए अदलिया के हवाले से, घर की लौंडी या बाकी जो आपने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ सकता हूँ। और अगर नहीं क्यों पढ़ सकते हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं आप? देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए मियां साहब,
آپ میاں نواز شریف صاحب کے گھر جیل مطلب ان کی وہ تھمب امپریشن لینے کے لیے بھی ماشاءاللہ عدالتی عملہ خود پہنچ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا, آپ کو تو الحمدللہ کہنا چاہیے. نہیں اب میں نہیں حبیب اکرم صاحب, مجھے سخت اختلاف ہے اس بات پہ, اس وجہ سے کہ یار جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تھم امپریشن کے لیے جو مشین ہے وہ گھر پہنچ جاتی ہے یا ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے, تو یار یہ ساتھ آپ حبیب اکرم صاحب دوسرے سانس میں یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ اس شخص کو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بے گناہ کو تاحیات نااہل کر دیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہائی جیکر زمین پہ ہے اور طیارہ آسمان پہ اغوا ہو گیا اور آپ نے اس کو سزا دے دی ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آپ ذرائع ابلاغ سرکاری وسائل سے استعمال کر کے یہ کہیں کہ یہ محبی ہے, یہ چور ڈاکو لٹیرا ہے, یہ غدار ہے, اور یہ آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اس شخص کے متعلق یہ کہا جائے جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہو, جس نے پاکستان کے اندر روشنیاں لائی ہوں, جس نے سی پیک دیا ہو, جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہو, آپ اس کے متعلق یار جب یہ فیصلے دیتے ہیں اور سسیلین مافیا عدالتوں سے کہلوایا جا رہا ہو اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اس کو دلوایا جا رہا ہو جس کے کردار کے بارے میں دنیا جانتی ہو, اور اس کو بد کردار یا اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہو جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو. لیکن جاوید لطیف صاحب اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک ادارہ جو انصاف کرتا ہے پھر اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی جائے تاکہ کسی اور کو بھی انصاف نہ مل سکے. دیکھیں جہاں تک عظمیٰ یہ بات ہے نا, میں کسی طور پر بھی اس چیز کا حامی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے حق میں کوئی آئین قانون میں ترمیم کرتے ہیں اپنے لیے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا موقع آپ کے فائدے تک شاید پہنچے نہ پہنچے, مگر آپ کا برا وقت جب آتا ہے اس کے لیے وہ استعمال ہتھیار ضرور ہوتا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے دنیا کی اور پاکستان کی بھی ہسٹری یہ رہی ہے. آپ بدنیتی پہ کوئی قانون بنائیں گے, بدنیتی پہ کوئی آئین میں ترمیم کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ خود بھی بھگتیں گے. ہاں آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں جو کہ اسمبلی کا کام ہے, گڈ فیتھ اچھی نیت سے آپ کرتے ہیں, تو اس کا بھلے آپ فائدہ اٹھائیں یا کسی دوسرے کو فائدہ ملے. آپ دیکھیں نا نیب میں جو ترمیم کی گئی, آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو توشہ خانہ کیس 2 ہے اس کا فائدہ ان کو ملا ہے. بھائی آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ آپ کا یہ 3-4 سال 5 سال تو آپ کو کوئی سی نیب کے کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, مگر آپ نے پھر بھی آئین میں ترمیم کی نیب کے حوالے سے, تو اس کا فائدہ آپ کے مخالف کو ملا. بھائی ملنا چاہیے, جو صحیح بات ہے صحیح ہے. نہیں میاں صاحب, آپ کے مخالف کو نہیں ملا, آپ کی اپنی حکومت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ترمیم کا فائدہ اٹھا رہی ہے. مجھے معاف کیجئے گا, میں ایک آپ ہی کے ڈسٹرکٹ کا ایک کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک اینٹی کرپشن کی درخواست ہے اور یہ مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے. اس میں جو کیس بنایا گیا ہے پبلک ہیلتھ کا, یہ بنایا گیا ہے ٹوٹل 39 کروڑ روپے کا. جو میری معلومات ہیں اور جو میں نے تھوڑا سا سٹوری پہ کام کیا ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیس اربوں روپے کا ہے, لیکن اس کو 50 کروڑ سے نیچے رکھنا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں پھر یہ بھی تو ہو رہا ہے نا. ہاں یہ بات حبیب اکرم صاحب افسوس سے کہنی پڑتی ہے, اور افسوس سے میں سن بھی رہا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ کا کیس ہے کہتے تو میں آپ کو ایف آئی آر بھی بھیج سکتا ہوں, میں مطلب آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں تھوڑا مجھے اس کیس کے حوالے سے علم ہے جی, کہ یہ واقعتاً 39 کروڑ کا نہیں ہے, یہ 50-60 ارب کا کیس ہے. یہ بات درست ہے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ مختلف ادوار میں جو بھی کوئی با اختیار لوگ ہوتے ہیں ان کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور ایک اس کا ماسٹر مائنڈ ایک شخص ہے جس کا نام ہے غالباً باجوہ, سلیم باجوہ جی. اب ہو یہ رہا ہے جو میرے بھی علم میں آیا ہے
کہ اس نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی اپنی جگہ ایک کلرک ہونے کے ناطے یا ایک سب انجینئر ہونے کے ناطے، مگر جو مفرور ہیں اس کیس میں ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا، اور یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال کے یہ بندہ بعد میں سلیم باجوہ جو ہے ان کی بھی پیروی کرے گا، اور بڑے سمارٹ طریقے سے اس نے اپنا نام بھی نکلوا لیا۔ اچھا، یہ آپ ہی کی حکومت میں ہوا نا کہ اب بھی عمران خان کی حکومت ہے؟ نہیں، یہ کام شروع ہوا تھا عمران خان کے دور سے، یہ ایف آئی آر کی میں آپ کو ڈیٹ پڑھ کے سنا دوں۔ دیکھیے اب آپ ہر معاملے کو سیاسی بنائیں گے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ڈیٹ کیا ہے۔ یہ ڈیٹ اگست کی ہے، اگست 2024۔ جی یہ دیکھ لیں، مقدمہ نمبر ہے 28/2024۔ یہ جس مقدمے کی آپ ذکر کر رہے ہیں، میں آپ نے اچھا کیا، چلیں ایک عوامی ایشو ہے اور ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو کھا گئے، اور یہ اگر 45-50 ارب ان سے نکلوا لیا جائے تو 18 روپے پر یونٹ جو پنجاب میں کم ہوا ہے، تو مزید 18 روپے پر یونٹ لوگوں کا بچاروں کا سستا کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ جس طرح اس طرح کے بڑے سکینڈل سامنے تو آ جاتے ہیں، مگر بندر بانٹ کر کے پیسے تقسیم آپس میں کر کے تو پھر یہ قومی خزانہ جو ہے اس کا ملبہ کسی پہ ڈال کے ہمیشہ کے لیے فائل بند ہو جاتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے۔ اچھا کیا اگر آپ بھی اس کو پرسو کرتے رہیں، یا اپنے طور پہ جس طرح آج آپ نے بات کی ہے، اگر اس کو آپ ختم نہ ہونے دیں۔ نہیں وہ تو ہم کریں گے، لیکن میں تو آپ کی صرف اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہا ہوں، خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نیب ترامیم میں جو فائدہ صرف چند لوگوں کو پہنچے، چند لوگ، وہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر درج ہونے والے مقدمات اب یہ دیکھ کے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ 50 کروڑ کا نہ پہنچے، نیچے نیچے کر رکھ لیں، سودے بازیاں بھی ہو رہی ہیں تاکہ نیب کے دائرہ اختیار سے ہی باہر یہ کام بھی تو ہو رہا ہے۔ یہ سلیم صاحب، اپنا حبیب اکرم صاحب، افسوس سے ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں ارباب اختیار سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ یہ میرا یا حبیب اکرم صاحب کا یا کسی اور کا پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا ہے، حکومت کا ہے، نہیں یا ریاست کا ہے۔ تو خدا کے لیے کم از کم ایک کیس کوئی ٹیسٹ کیس بنا کے سلیم باجوے کو پکڑ لیں تو سارا سرا آخر تک پہنچ جائے گا، اور یہ پیسے آپ کو مل سکتے ہیں، اور کم از کم 18 روپے مزید پر یونٹ بجلی سستی کر دیں۔ اچھا جاوید لطیف صاحب، آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ 22 اگست کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ کسی درجے میں کچھ کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی مذاکرات کی، بات چیت کی اوپن ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ تحریک انصاف والے خود بھی مان رہے ہیں کہ 22 اگست کو جو انہوں نے جلسہ منسوخ کیا تھا ان سے رابطہ کیا گیا تھا۔ کیا اس ساری سچویشن سے مسلم لیگ نون کو کوئی پریشانی ہے؟ عظمیٰ بات یہ ہے کہ پریشانی کسی کو نہیں ہونی چاہیے، پریشانی تو ریاست کو ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر 9-10 مئی کرنے والے مجرموں سے بھی ونڈو کھولنی ہے ریاست کی، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں۔ کل بھی آپ نے ایک شو دیکھا ہے، اور کل بھی اگر میں سمجھتا ہوں کوئی کنٹینر نہیں لگنا چاہیے تھا، بالکل اوپن چھوڑنا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکتا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ جس طرح چنگی 26 پہ کچھ تھوڑا سا آپ نے اس کا ایک عکس دیکھا ہے جو ان کے اندر ہے، اور جو گفتگو کی گئی ہے وہاں، کیا ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو اس کو زیب دیتی ہے؟ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں جو بھی کچھ ہو، مگر کیا اداروں کے متعلق کیا وہ کہے گا کہ 2 ہفتوں کے بعد میں چھڑوا لوں گا عمران خان کو؟ آپ جیل توڑ دو گے، یا اداروں کو جو ہے وہ دبا کے آپ کہو گے کہ اس کو بری کر دو؟ سیاسی بیانات بھی تو ہو سکتے ہیں نا جاوید لطیف صاحب، اس طرح کے سیاسی بیانات تو ہمارے سیاستدان دیتے رہتے ہیں۔ نہیں، اگر اس طرح کے سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا، اور خاص طور پر جو صحافیوں کے متعلق بھی اس نے گفتگو کی، خاص طور پر جو اداروں کے متعلق جو اس نے گفتگو کی، کیا اس طرح کی گفتگو ایک
ادارے کا ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بات کرے گا تو باقی لوگوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پھر اسی طرح میں کہتا ہوں نا کہ 9-10 مئی کی منصوبہ بندی ہوئی، اس طرح کی گفتگو سے لوگوں کو حوصلہ ملا، اس طرح کی گفتگو سے ہی لوگوں نے پھر میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا، اس طرح کی گفتگو سے ہی اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ کی زبان سے ہی دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کس سوچ کے یا کس اپروچ کے یا کیا کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جاوید لطیف صاحب ابھی ریسنٹلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے 9 مئی کا ذکر تک نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی 9 مئی چل رہا ہے، ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس میں 9 مئی کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9-10 مئی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد میں نہیں کرتا۔ اچھا، پر مجھے یہ تو بتا دیں کہ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا کھلواڑ کرنے والے کو آپ سیاسی جماعت کہیں گے؟ کیا اس طرح کا کھلواڑ کرنے والے کو 1.5 سال بعد بھی کچھ نہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ مٹی پاؤ آگے چلیں، یہ کہا جائے کہ عالمی قوتوں کا دباؤ بہت ہے، یہ کہا جائے کہ جناب کیونکہ یہ مقبول ہے اس لیے چھوڑ دیا جائے؟ وہ تو پہلے آپ کو انصاف بات بتائیں کر رہا ہوں میاں صاحب، آپ نے بڑی کمفرٹیبلی چیری پکنگ کی ہے، ذرا یہ روشنی ڈالیے گا، نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں کیا سارے چیزیں داخلی طور پہ ہوئی تھیں یا خارج میں بھی کچھ تھا؟ 2000 جب وہ 2000 میں باہر گئے تھے تو اس وقت ساری چیزیں داخلی سطح پہ نہیں ہوئی تھی، کچھ باہر سے بھی ہوا تھا۔ یہ تو عمران خان صاحب تو ابھی اندر ہیں، اس کی وجہ نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیا نواز شریف نے سارا کچھ سہنے کے باوجود 9-10 مئی کیا تھا؟ نمبر 1، کیا نواز شریف اب جو باہر گئے تھے تمام تر مصائب سہنے کے باوجود، زہر لینے کے باوجود، بیٹی جس طرح گرفتار کی گئی، سب کچھ سہنے کے باوجود 9-10 مئی کیا تھا؟ یا پیپلز پارٹی نے 9-10 مئی کیا تھا؟ اس لیے اس کیس کو عمران خان کے کو آپ خدا کے لیے اس سے مماثلت نہ کیا کریں۔ عمران خان پر بھی ابھی الزام ہے، ثابت نہیں ہوا 9 مئی عمران خان پہ ابھی صرف الزام ہے۔ اچھا عظمیٰ ایک سیکنڈ، اچھا ایک سیکنڈ، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا سپریم کورٹ پہ جو ہم پہ الزام ہے کہ مسلم لیگ نے حملہ کیا تھا، نواز شریف نے وہ حملہ کیا تھا؟ پارٹی کے لوگوں نے ایک ریئیکٹ کیا، مگر آج تک اس داغ کو ہم دھو نہیں سکے، اور پھر سزائیں بھی ہوئی تھیں اس میں۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کیے، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، لاڈلا ہے، سہولت کاری ہے، مگر مجھے یہ بتائیں 1.5 سال ہونے کو ہے، کسی ایک کو سزا ملی ہے 9-10 مئی کی؟ بھائی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ 9-10 مئی ہوا ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ، شواہد پیش کرتے عدالت کے سامنے سزا ہو جاتی۔ اچھا جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت جتنی با اختیار ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں حکومت کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے آپ کو، باہر آ جائیں۔ ویسے آج علی محمد خان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، جاوید لطیف صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اتنی بے اختیار حکومت ہے، اگر آج نواز شریف صاحب بیٹھے ہوتے اس حکومت میں وزیر اعظم بن کے تو شاید اتنی بے اختیار نہ ہوتی حکومت۔ چلیں اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ اقرار کر لیا، مگر آپ اس کی بے بسی یا بے اختیار ہونے کا یہ بھی اندازہ کر لیں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت کے سربراہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے 2014 میں، اور دھرنے کے وقت ایک وقت ایسا آیا تھا کہ 5-6 لوگ ہوتے تھے، مگر حکومت وقت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جو ہیں چیزیں وہاں رکھی کنٹینر وغیرہ اس کو اٹھا سکے یا 6 لوگوں کو بشمول عمران خان پکڑ سکے۔ یہ کیا دعویٰ ہے کہ اچھا ہم حکومت میں 2/3 تھے تو تب بھی ہماری حکومت نہیں تھی، اب حکومت میں ہے تو اب بھی ہماری حکومت نہیں ہے؟ آپ کو بھی میں نے آپ ہی کے ڈسٹرکٹ کی ایک مثال دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا ہوا تو ہے لیکن یہ
ارباب اقتدار کو درخواستیں کی جا سکتی ہے. یہ درخواستیں کرنے کے لیے حکومتی پارٹیاں وجود میں آتی ہیں. اچھا، اس کی دو وجہ ہیں حبیب اکرم صاحب. ایک تو آپ بھی جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کا اقرار اپنے پروگرام کی وجہ سے کریں یا نہ کریں. جتنی با اختیار سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے حکومت میں. جہاں تک تعلق ہے ریاستی اداروں کا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو آج آپ نے ایشو ریز کیا ہے کرپشن کے حوالے سے، کیا یہ اداروں کا کام نہیں ہے کہ آج تک آپ بنگلہ دیش کی حکومت یا کسی اور حکومت دنیا میں جو ہو اس کے متعلق تو آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، کمزور ہے، مضبوط ہے. تو آپ اپنے نیچے کچھ نہیں دیکھ پا رہے انٹیلیجنس ادارے کہ کہاں کرپشن کون کر رہا ہے؟ کیا میں بتاؤں یا حبیب اکرم صاحب بتائیں کہ فلاں سلیم باجوہ جو ہے اس کے پاس اربوں روپیہ کہاں سے آ گیا ہے کلرک کے پاس؟ تو کیا انٹیلیجنس ادارے شیخوپورہ میں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں ادارے؟ کہاں ہے انفارمیشن آپ کی کہ دیکھیں. میں تو بلکہ مجھے علم معلوم ہوا ہے کہ جو ملزم ہیں ان کی گاڑیوں سے 20-20 15-15 کروڑ روپیہ ان کی گاڑیوں سے نکلا ہے، جو 2-3 لوگ پکڑے گئے ہیں. اچھا تو پھر بھی یار دیکھ رہے ہیں ہم. حکومت آپ ہی کی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، وزیر اعلیٰ بھی آپ کی ہیں، وزیر اعظم بھی آپ کے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان چچا بھتیجی کا رشتہ بھی ہے. اور آپ ایک ایسے کیس میں پکڑے گئے تھے جس میں ہماری آج کی محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا نام آیا تھا اور آپ کو اندر جانا پڑا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، بھلے اس کی قیمت جتنی بھی ادا کرنی پڑے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات یا 2024 کے انتخابات دونوں پہ سوالیہ نشان ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 2018 میں جو شکایات تھیں آج کسی اور کو 2024 میں نہیں ہونی چاہیے. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آج پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور حبیب اکرم صاحب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 2000 میں جب نواز شریف کو باہر نکالا گیا تھا پاکستان سے کیا عالمی دباؤ نہیں تھا؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کیا میرے بھائی حبیب اکرم صاحب اس وقت کیا وہ جیل میں نہیں تھے؟ جیل سے نکل کے گئے تھے نا، جیل توڑ کے تو نہیں گئے تھے. اور اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے انہوں نے نکالا تھا نا. آج بھی عمران خان اگر جیل میں ہیں تو میرے بھائی 1.5 سال ہونے کو ہے، 9-10 مئی تک کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کبھی 190 ملین پاؤنڈ کا آ جاتا ہے، کبھی تو شاہ خانہ کے بری ہو جاتے ہیں، مگر 9-10 مئی اسی طرح چل رہا ہے. عظما نے کہا ہے کہ آج کے بعد نہ ذکر کریں، میں نہیں کروں گا 9-10 مئی ذکر. ترمیم کر رہے ہیں آئین کا فیصلہ تو ہونا چاہیے. ترمیم کر رہے ہیں آئین میں. دیکھیں یہ تو میرے کوئی معلومات نہیں ہے، نہ میں اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں کہ میرے علم میں کوئی بات ہو. میں تو آپ کی طرح باہر بیٹھا ہوا ہوں، گیس کر سکتا ہوں. ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. اچھا جاوید لطیف صاحب یہ بتا دیں، پچھلے دنوں بڑا چرچا رہا کہ نواز شریف صاحب تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعی نواز شریف صاحب ایسا چاہ رہے تھے؟ اس میں کبھی ایسی بات ہوئی نہیں تھی. تمام پولیٹیکل فورسز سے نواز شریف کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ بات ہونی چاہیے، مگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات ہو یا 9-10 مئی کے ملزموں کے حوالے سے کہ ان سے بھی مذاکرات ہوں، یہ کبھی انہوں نے نہ کہا تھا نہ کسی کے ذمہ لگایا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں اور مولانا بھی ساتھ ہیں حکومت کے، کیا ایسا ہے واقعی؟ آپ نے تو بیک وقت 2-3 سوال کر لیے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آئینی ترمیم اور پھر کہا کہ مولانا بھی ساتھ. جی اگر تو آئینی ترمیم کسی خواہش کے تحت ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں نا if the wishes were horses، تو یہ اگر تو خواہشات کے گھوڑے ہوتے تو ان کے اوپر حکومت اس وقت بیٹھی ہوتی.
سوار ہوتی اور ساری خواہشات پوری ہو چکی ہوتی. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ترمیم تیار ہے اور ترمیم کے میں آپ کو چیدہ نکات بھی بتا دیتا ہوں. اچھا. ترمیم کے مسودہ آپ نے حاصل کر لیا؟ نہیں میں آپ اس بات کو چھوڑے، رپورٹر سے اس کا سورس نہیں پوچھا کرتے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب نہیں میں نے سورس تو نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا آپ نے مسودہ حاصل کر لیا ترمیم کا؟ اچھا آپ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے. خیر تو دیکھیے جو دو اس کے اہم نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کہیں بھی کورٹ کے چیف جسٹس، بالخصوص سپریم کورٹ، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. ہاں. کیونکہ اس میں لکھ رکھا ہے کہ سینئر موسٹ شخص جو ہے وہ صدر اس کو چیف جسٹس بنا دے گا. اب اس نقطے کو بدل کے یہ کرنا ہے کہ اس کو 3 پہ کر دیں یا 4 پہ یا 5 پہ کر دیں، ایک لسٹ بنے اور وہ لسٹ بن کے پھر آئے اور حکومت اس میں سے ڈیسائیڈ کرے، جیسے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا. ایک تو یہ ترمیم ہے. اب یہ معاملہ، اس کے لیے ترمیم، ظاہر ہے ترمیم میں تو شمع شوشہ بھی تبدیل کرنا ہو دستور میں تو آپ کو 2/3 چاہیے. اس کے بعد دوسری ترمیم یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کیا جا سکے کہ جیسے آپ کسی بھی افسر کو، ایگزیکٹو افسر کو چینج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ FBI کے ملازم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں لاہور میں کام کرتا ہوں تو آپ میری مدد کریں کہ مجھے انہوں نے ملتان بھیج دی. اچھا. تو وہ جب انہوں نے ملتان کا ذکر کیا تو وہ ہچکیاں لے کے رونے لگے. کیوں؟ کہ مجھے ملتان بھیج دیا، جو لاہور سے نکال کے ملتان بھیج دیا. تو اس طرح یعنی کسی بھی شخص کے لیے اس کا گھر بار چھوڑنا ایک پرابلم تو ہوتا ہے نا. ایگزیکٹو آفیسرز کو تو ظاہر ہے گھر ملتے ہیں، جو ان سے نچلے درجہ اسے تو پھر جا کے سب کچھ دوبارہ ارینج کرنا ہے. تو ججز کو بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو جب کہیں کہ مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی بندہ جو اچھا نہیں لگ رہا، اس کو کہیں کہ اب آپ ایسا کریں کہ اب آپ چلے جائیں سندھ ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور تا حکم ثانی وہیں مقیم، یا اب بلوچستان ہائی کورٹ میں چلے جائیں. تو جب اس طرح کے کام آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر جو ججز ہیں وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب جو ہماری اپائنٹنگ اتھارٹی اور جو ہماری ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے اس کو خوش رکھیں، باقی قانون اور انصاف کا کیا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اچھا یہی 2 معاملات ہیں یا کچھ اور معاملات؟ یہ 2 بنیادی معاملات ہیں. اس کے علاوہ کچھ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ماضی قریب میں پاکستان کی جو جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں ان کی روشنی میں اس کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے تو نہیں تھی وہ خدمات، خیر آپ جس کے لیے بھی ہیں، اب سمجھنے والے سمجھ گئے، تو ان کے لیے بھی کچھ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے جو وہ IMF کی شرط ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صوبوں کو راضی کریں کہ وہ زرعی انکم ٹیکس وصول کریں، یا آپ آئین میں ترمیم کر کے خود زرعی انکم ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں، وفاق جو ہے اس کو وصول کریں. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. تیسری چیزیں ہیں کہ کچھ 18ویں ترمیم سے متعلق ہے، کچھ ان کے اوپر بھی معاملات، ان کو بھی فائن ٹیون کرنا ہے، اور وہ کچھ SIFC کی ضروریات ہیں، اس کے لیے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ جو الگ الگ آج 2 عشائیے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہیں کہ اب 2 عشائیے اسی سلسلے میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 عشائیوں سے نمبر پورے نہیں ہوتے. اب آپ کا اگلا سوال کہ مولانا فضل الرحمان، دیکھیے مولانا فضل الرحمان اگر آنا ہوتا انہیں تو وہ تو بہت پہلے آ چکے ہوتے. اچھا دیکھیے 8 مہینے تو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن آپ سننے میں آ رہا تھا نا کہ کچھ آفرز اچھی ہیں، KP کی گورنرشپ آفر ہو رہی ہے، 4 وزارتیں آفر ہو رہی ہیں، بلوچستان حکومت میں حصہ بننے کے لیے آفر کی جا رہی ہے. تو شاید دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ 4 وزارتوں پہ ریچ جائیں گے یا گورنرشپ کے اوپر معاملہ ہو جائے گا، خواہ ان کی اپنی پارٹی کا ان کے اوپر دباؤ بھی ہو تو وہ ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی سیاسی ساکھ کا معاملہ ہے. جس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی وہ ان کا ایک فقرہ تھا جو وہ انہوں نے اسمبلی میں فارم 47 اور فارم 45، کہ چاہے آپ فارم 45 کے ہیں چاہے فارم 47 کے ہیں، یہی اسی پارلیمنٹ سے کام چلا. ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی نا اس بار. دیکھیے وہ ایک کانٹیکسٹ میں، اچھا آپ ان کی تقریر بھی سن لیں، وہ ایک کانٹیکسٹ میں وہ فقرہ کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو امپاور سیاستدانوں کو کرنا ہے اور پارلیمنٹ کو کرنا ہے. تو چونکہ حالات کی نزاکت اتنی بڑھ چکی ہے اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اس کے لیے آپ کو فارم 45 اور 47 کی بحث چھوڑ کے آپ اپنا کام کریں، سیاستدانوں کو امپاور کریں اور پھر آگے بات بڑھے. اب چونکہ فارم 45 اور 47 پاکستان میں ایک پورے پاکستان میں حساس مسئلہ ہے،
لیکن آپ ذرا تصور کیجئے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں کو، اور بالخصوص خود مولانا فضل الرحمان جہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالت کیا ہے؟ جی وہاں پہ پولیس سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس کہتی ہے کہ جناب ہم پہ نہ رہنا۔ ہاں، اس دن فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے پروگرام میں کافی سچویشن بتا اچھا، کے گئے جو تھے۔ سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا کے، وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو وہاں سے گزرتا ہے۔ آپ کے جو ہمارا اسلام آباد سے سی پیک وہ والا جو روٹ ہے، جو جسے موٹر وے، وہ جو موٹر وے ڈی اے خان تک جاتا ہے، اس کے حالات جب آپ سنتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے اپنے حلقے میں آزادانہ گھومنا پھرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے، آج کے دن یہ جب ہم آج لکی مروت میں کیا ہوا ہے، کل کیا ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی غور فرما لیں کہ وہاں کے پولیس والے اپنے افسران کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مولانا کا جو بیان تھا وہ اس دیکھیں یہ سارا اس کانٹیکسٹ میں، اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اگر اس معاملے میں آج کی تاریخ تک تادم گفتگو وہاں ان کے ساتھ بالکل نہیں جائیں گے، اور اب تک ان کا یہی فیصلہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو بھی نمبرز پورے نہیں، کہہ رہے ہیں کچھ 4 آزاد ارکان بھی دیکھیں پھر وہ باقیوں نے بھی اگر جانا ہوتا تو وہ بہت پہلے جا چکے۔ اچھا حبیب صاحب، جلسہ ہو گیا کل، آپ نے 22 اگست کو ہی کہہ دیا تھا کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا، کل کا جلسہ ہو گیا۔ گنڈا پور صاحب کی زبان بڑی سخت تھی جلسے میں، صحافیوں کے لیے بھی، جس پہ صحافیوں نے بڑا شور بھی مچایا ہے، اور حکومت کے لیے تو ڈیفینیٹلی ان کی زبان ہونی تھی، لیکن اداروں کے لیے بھی بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی۔ یہ تو آپ نے بڑی مزے کی بات کر دی۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری صحافت میں آپ کو کوئی کلام ہے یا شک ہے کیا کہ اگر میں نے شور نہیں، کیونکہ میں تو ان شور مچانے والوں میں نہیں ہوں۔ ہاں، اچھا، ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سبھی نے شور مچایا، اچھا کچھ صحافیوں نے شور مچایا، شاید انہوں نے پرسنل لے لیا ان کے بیانات کو۔ سیاستدانوں کا اور صحافیوں کا رشتہ کوئی پرسنل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہے تو اچھا ہے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ بھائی صحافی جو ہیں انہیں اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو اپنی پوزیشن پہ رہنا چاہیے۔ ہم دونوں کا کام، ہم اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، تو کسی کو جو گلے شکوے ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور چلتے رہیں، اس پہ کوئی بہت زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چلیے خیر، کسی نہ کسی درجے میں انہیں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی صاحب جو گنڈا پور صاحب ISPR DG ISPR کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، پھر ادارے سے ریلیٹڈ اور لوگوں کے بارے میں انہوں نے کچھ سخت زبان استعمال کی، 22 اگست کے بعد سے ہمیں لگ رہا تھا ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے، لیکن کیا اس طرح کے بیانات سے کوئی مشکل تو نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیے عثمان، ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ونڈو کھلی ہے، کوئی گیٹ نہیں کھلے، اچھا، کوئی دروازے نہیں کھلے۔ ٹھیک، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ یکا یک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ گلے لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری بدگمانیاں ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جو ان بدگمانیوں کو اور ان غلط فہمیوں کو بڑھانے میں اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ یہ جو حکومت ہے، یعنی ہماری جو موجودہ حکومت ہے، یہ تو پلی ہی، اس کا بیج ہی اس دراڑ میں پھوٹا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان ہے۔ صحیح، ہمارے اور بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن کی وجہ وہاں پہ موجود ہونے کی صرف یہ ہے کہ ان کی واقفیت کہیں ہے۔ اچھا، ہمارے وزیر داخلہ ان میں شامل ہیں، ٹھیک، محسن نقوی صاحب۔ صحیح، اب آپ ذرا خود تصور کیجئے کہ جن لوگوں کے کل مفادات اس لڑائی میں وابستہ ہیں، وہ کیسے صلح ہونے دیں گے؟ تو لہٰذا وہ تو صلح ہو بھی رہی ہو تو کہیں گے نہیں، یہ صلح نہیں ہو رہی، یہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صلح نہیں کی، انہوں نے جو ہاتھ ملایا تھا اس میں 4 انگلیاں تھی، انگوٹھے کو ایسے نہیں دبایا تھا۔ اچھا، یہ جو گرم جوشی ہے اس میں وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو سارے اعتراضات چلتے رہے، صحیح، لیکن اب ان اعتراضات کی کوئی بڑی اہمیت نہیں رہی۔ اس کو ہمیں یہ حقیقت ماننی ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
جہاں پہ ہمارے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ہاں ان کا جو کہنا ہے وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے. ہاں اور بعض اوقات جلسے کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں جس میں آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ہاں وہ بھی پولیٹیکل کمیونیکیشن کے آدمی نہیں. ٹھیک ہے. آپ جب ہم دونوں طرف سے، ایک طرف ہے سیاستدان جس نے اتنی سی بات کو بڑھا کے پیش کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے پروفیشنل لوگ جنہوں نے بات کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنا. تو یہ جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے اس میں لفظ کیسے ہونے چاہیے، فکروں کی ساخت کیا ہونی چاہیے، یہ باقاعدہ علم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوجیوں کو نہ بھی ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے فوجیوں کا کام ہے بندوق چلانا، دشمن کے دانت کھٹے کرنا، وہ کام بخوبی کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی بات، آپ نے 22 اگست کے جلسے کے منسوخ ہونے پہ یہ کہا تھا 8 ستمبر کا جلسہ ضرور ہوگا. اگلا جلسہ پی ٹی آئی لاہور میں کرنا چاہتی ہے، ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی دیکھیے بات وہ کرنی چاہیے جب آپ پوری طرح یکسو اور یقین سے آپ تک کوئی انفارمیشن ڈیٹ آنے کا ویٹ کریں، یعنی پہلے تاریخ آنے دیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. آج نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ وہ بالکل بھی کسی قسم کی کوئی توسیع نہیں چاہتے. اس حوالے سے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے ان کی اس معاملے پر بات چیت بھی ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی. پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شفافیت آئی ہے. اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا. مفروضوں پہ نہ چلیے. آپ کو دلائل دینا ہے دیجیے. آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجیے دلائل دے کر کے. پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، کوئی آئین کی شق کے برعکس ہے، پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں. آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب اور اپنا اور خود کا نہ کریں، تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے. ہم تو مان لیتے ہیں جب غلطی کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں. جی حبیب صاحب، آپ کا کامنٹ. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا آئے گا. میرے دائیں بائیں لوگ جو بیٹھے ہیں. اچھا ویسے مجھے آج تھوڑا سا ایک احساس تفاخر ہے، مجھے اس کا اظہار کر دینے دیجیے. اتفاق ایسا ہے کہ جس بینچ میں خود جناب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تشریف رکھتے ہیں، مجھے عام طور پر اس بینچ کا فیصلے کا علم ہو جاتا ہے. جی جمعرات کو جب میں نے آپ سے نیب ترامیم کیس کا پوچھا تھا تو آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قوت استدلال ہے اور ان کی جو شخصیت کی کشش ہے وہ دیگر ججوں کو بھی شاید اس طرف ہی مائل کر لیتی ہے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں. اچھا تو ایک تو یہ بات ہے. تو مجھے میرا تھوڑا سا احساس تفاخر ہے. آپ زیادہ اچھا جانتے ہو. نہیں اب بھی کچھ ججوں کے بارے میں پتہ چل جاتا. اچھا مثال کے طور پہ جب یہ بلے والا کیس تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا اور ہم سب بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے. تو لیکن خیر تو اب آج کل ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو سکتا ہے مجھے بھی سمجھ نہ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مجھے کسی نے ایک نہایت عقل مند آدمی نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا اداروں کے سربراہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جو اس ادارے کے اصل کام پر پورے ادارے کی توجہ فوکس کروا دیتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ اگر کوئی صفائی کا سربراہ ہے تو وہ پورے محکمے کا، اگر صفائی کے محکمے کا سربراہ ہے تو صفائی کروائے گا. اگر وہ پولیس کے محکمے کا سربراہ ہے تو وہ انسداد جرائم کی طرف جائے گا. اس طرح دوسری قسم کے سربراہ ہوتے ہیں جو کرتے اپنی مرضی ہیں، وہ جس طرح بھی چاہیں، لیکن وہ ادارے کے ملازمین کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اچھا. اور ادارے کے ملازمین کے لیے طرح طرح کی ویلفیئر اسکیمیں، کبھی گاڑیاں اچھی، کبھی مکان اچھے، کبھی قرضوں کی سہولت، کبھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہی وہ اپنے ادارے کے جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے گملوں پہ رنگ کرواتے ہیں. اچھا. چونے کی لائنیں لگواتے ہیں اور پھر ساتھ کیلوں کے پتوں کے درخت بنوا دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد میڈیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جب آئے ہیں تو ہم نے آ کے مکمل طور پہ یہ صورتحال بدل دی ہے. یہ جو پارک تھا یہاں پہ تو کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا، لیکن آج کل آپ دیکھیں یہاں پہ پارک ہے، یہ ہم نے جو اپنا گراؤنڈ ہے اس کو صاف کیا. ان کی ساری توجہ اس طرح کے معاملات پہ ہوتی ہے. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو خدمات ہیں
ان کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ان کا پوری طرح احاطہ کیا جا سکے. اچھا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں دن باقی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.